के तलबा और तालबात, आदाब। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। हम जो है गज़ल के सफ़र में थे और पहले कदम पे हमने पढ़ी थी गज़ल है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ। फिर हमने दूसरा स्टेप लिया तो हमने पढ़ा तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने अल्लामा इकबाल की मशहूर गज़ल सितारों से आगे जहाँ और भी हैं पढ़ी थी। आज हम चौथे कदम पर आ गए हैं और गज़ल के सफ़र में आज हम पढ़ेंगे हज़रत मुहानी के बारे में। ठीक है, हज़रत मुहानी भी एक बहुत मशहूर शायर हैं। 1875 इनकी है तारीख़ पैदाइश और 1951 तारीख़ वफ़ात। सैयद फ़ज़लुल हसन 1875 में कस्बा मुहान ज़िला उन्नाव में पैदा हुए। अरबी और फ़ारसी घर पर पढ़ी और अंग्रेज़ी तालीम स्कूल में हासिल की। हमने देखा सारे शायरों ने इन तीनों ज़बानों में ना महारत हासिल कर ली थी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी। तो 4 ज़बानें तो माशाल्लाह उस टाइम सब लोगों को आती थीं। अलीगढ़ से बीए का इम्तहान पास करने के बाद उर्दू मौला नामी एक अदबी माहनामा जारी किया जो अरसे दराज तक उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत करता रहा। हसरत अगरचे मजहबी इंसान थे लेकिन उनका जहन हर किस्म के तासुबात से पाक था। तो देखें ये एक छोटी सी जगह यानी कस्बे में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने अपनी तालीम अच्छी की और घर पर तालीम हासिल करने के बाद आगे भी पढ़ा और अलीगढ़ से बीए का इम्तहान पास किया। फिर जो है ये एक रिसाला था जिसका नाम था उर्दू मौला। तो ये अदबी माहनामा का मतलब होता है जो मंथली मतलब छपता था रिसाला, और अरसे दराज का मतलब है काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबे समय तक वो चलता रहा था। और वो जो है बहुत रिलीजियस टाइप के आदमी थे और उनका जो दिमाग था, जहन था, उनकी जो सोच थी वो हर किस्म के तासुबात यानी तासुब होते हैं ना, छोटा बड़ा इस बात को समझना, ऊंच नीच और हिंदू मुसलमान, ये सारी बातें वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। उनकी अखलाक़ी जुरात कमाल की थी, जो बात दिल में होती वही ज़बान पर लाते। मुनाफ़क़त और बनावटी ज़िंदगी से उन्हें दूर का वास्ता न था। मतलब दो रंगी बातें वो नहीं करते थे और उन्हें दूर से मतलब दूर दूर उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। खुददारी, बेबाकी, उसूल पसंदी और खुलूस उनके नुमायाँ और साफ़ थे। ये उनकी क्वालिटीज़ थीं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुददारी थी और जो बात उनके दिल में आती थी वो बेबाकी से कह देते थे। उसूल पसंदी मतलब वो अपने उसूलों के पाबंद थे, और खुलूस यानी उनके अंदर इखलास था। हसरत को तालिब इल्मी के ज़माने से शेर व शायरी का शौक़ था। तहरीक आज़ादी में अमली तौर पर शरीक रहे। उनके रिसाले उर्दू मोहल्ला की ज़मानत ज़ब्त कर ली गई। कई बार कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन आज़ादी कामिल के सिलसिले में किसी समझौते के कायल ना थे। इसका मतलब ये है कि उनका जो रिसाला था उस पर भी थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई थी, उसको ज़ब्त कर लिया गया था, लेकिन वो जो है फिर भी आज़ादी की वजह से सारी मुश्किलें बर्दाश्त करते रहे। कभी कैद भी हुए। सऊबतें का मतलब है मुश्किलें, मुसीबतें। उर्दू गज़ल को असर नौ काबिल कबूल बनाने में हज़रत मुहानी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब असर नौ का मतलब नए सिरे से, जैसे एक चीज़ थोड़ा सा टूट फूट जाती है या फिर पीछे चली जाती है, तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाती है, तो उन्होंने उसको दोबारा से काबिल कबूल यानी एक्सेप्ट करें, लोग उसे मानें, उसको तस्लीम करें, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। गज़ल को तहज़ीब आशिकी की शाइस्ता ज़बान से आशना किया और दर्द व असर के साथ शीरीनी और दिलकशी और तर्ज़ अदा में शगुफ़्तगी लताफ़त पैदा की। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत मीठे अंदाज में बताया और एक नया तरीका ईजाद किया जिसमें शगुफ़्तगी थी, खुश मिजाजी थी, लताफ़त थी मतलब मज़ा था, और दर्द व असर तो होता ही था, मतलब जैसे कि रंज गम की बातें, उसके साथ साथ उन्होंने इसमें एक अच्छी वो पैदा की, अच्छी मतलब जैसे कहते हैं तब्दीली पैदा की। ठीक है, इश्क़ जज्बात और एहसासात की तस्वीर कशी, वारदात क़ल्ब की अक्कासी यानी दिल पे जो हमारे हम दिल जो है बर्दाश्त करता है, जो बातें जो हमें सामना करना पड़ता है, दिल पे जो असर करती हैं उसकी अक्कासी यानी उसको बयान करना। तसव्वुफ़ की चाशनी यानी मजहबी बातें, सियासत की तर्जुमानी, आज़ादी की तड़प, और बकौल ख़ुद ज़बान लखनऊ में रंगे दहली की नमूद यानी कि लखनऊ की ज़बान में दहली के बारे में बताना, दहली की तहज़ीब को बताना। नमूद यानी नुमाइश, दिखाना। हसरत के कलाम की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात हैं यानी उनकी
بہت اعلیٰ کوالٹیز ہیں، یہ ان کی ڈسٹنکشن والی باتیں ہیں۔ 13 مئی 1951 کو ان کا انتقال ہوا۔ آگے آ رہی ہے ان کی غزل، چلیں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مشکل لفظ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں اور نظم کو نثر میں کر دیں، یعنی اس کا جملہ بدل دیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ تشریح بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ورڈز جو ہے وہ انڈر لائن بھی کر کے بتا دیں گے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ ریڈی؟ چلیے آپ بھی نکال لیجیے اپنا قلم پینسل، جس سے بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ اپنی بک پہ انڈر لائن کریے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ روشن کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، جو روشنی کر رہا ہو۔ جمال یار کا مطلب ہے مطلب میرے دوست کی خوبصورتی، حسن۔ جمال یار کا مطلب ہے دوست کا حسن۔ انجمن کا مطلب ہے محفل، انجمن محفل۔ دہکا ہوا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں، اس کی لال لال رنگ جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دہکا ہوا ہے آتش، یعنی جس باغ میں لال لال پھول ہوتے ہیں تو پورا باغ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دہکا ہوا ہے، اس میں لال لال پھول ایسے لگتے ہیں جیسے پورا دہک رہا ہے۔ اور روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، اس کو اگر ہم چینج کرتے ہیں، اس کو آپ پہلے نثر میں کریں کہ جمال یار سے تمام انجمن روشن ہے، یعنی میرا جو دوست ہے، میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی سے پوری جو محفل ہے وہ اس میں رونق آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جیسے کہتے ہیں کہ پوری جو محفل جم گئی ہے اور رونق آ گئی ہے، وہ میرے دوست کی وجہ سے آئی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آئی ہے۔ اگلا شعر ہے، اللہ رے جس میں یار کی خوبی کہ خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ اس میں کیا مشکل لفظ ہے؟ اس میں رنگینیوں کا مطلب ہے رنگ برنگے رنگ، اور پیرہن کا مطلب ہے لباس۔ جیسے اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے، کوئی پیارا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، تو مثال کے طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوٹ اس کے اوپر بہت جچ رہا ہے، یہ سوٹ اس کے اوپر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن شاعر کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے دوست کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے کہ اس کو جو لباس اس نے پہنا ہے وہ لباس جو ہے اس کی خوبصورتیوں میں ڈوب گیا۔ مطلب لباس اس لیے اچھا ہو گیا کہ وہ شخص اچھا ہے تو لباس بھی اچھا ہو گیا، اس سینس میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے۔ مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان خوبصورت ہے تو اس کے اوپر لباس بھی جچتا ہے، اسی بات کو شاعر نے کہا ہے۔ آگے ہے اگلا شعر، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ ٹھیک ہے، حیرت غرور حسن، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوپر غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں اور بہت اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، تو مجھے اس سے بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور شوخی سے اضطراب مطلب اور جو بہت زیادہ شوق اور چنچل ہوتے ہیں اس سے جو ہے جو بے چینی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں میں نے جو ہے سیکھ لی ہیں، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن، چلن کا مطلب طور طریقے، چلن کا مطلب ہے طور طریقے، غرور حسن کا مطلب ہے خوبصورتی کا غرور یا تکبر یا گھمنڈ، اور اضطراب کا مطلب ہے بے چینی۔ مطلب پہلے ہمیں یہ سب باتیں نہیں پتہ تھیں، اب ہمارے دل نے بھی یہ طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ جب ہم ایسے اس سے گزرے، ایسے حالات سے گزرے تو ہمارے دل نے بھی ساری باتیں سیکھ لی۔ آگے ہے شعر نمبر 4، دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ ٹھیک ہے، چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، جادو نگاہیاں کا مطلب جادو بھری آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، کچھ بھی مطلب جیسے اس کی تعریف میں کہہ سکتے ہیں۔ بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام، یہ انجمن دوبارہ آ گیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ انجمن کا مطلب ہوتا ہے محفل، تو اس کا اگر ہم خالی مطلب لکھیں تو مطلب یہی ہے کہ میرے دوست کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی ایسا لگتا ہے کہ وہ جادو کر رہی ہیں کہ سارے لوگ جو ہے محفل کے اس کی آنکھوں کے گرویدہ ہو گئے ہیں، یا جو ہے بے ہوش ہو گئے، یا یہ اس کے حسن کو ماننے لگے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اصرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر اپنی تجلی دکھائی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. مطلب یہ کہ وہ برداشت نہیں کر پائے تھے. تو اس شعر میں بھی کچھ اسی طرح کا مطلب انہوں نے کہا ہے. آگے ہے شیرین یہ نسیم ہے سوز و گدا ضمیر. شیرین یہ نسیم ہے سوز و گدا ضمیر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. یہ دونوں شاعروں کے نام انہوں نے استعمال کیے ہیں اپنی غزل کے آخر میں کہ وہ ہے نا دیا شنکر نسیم، ان کا جیسا آپ کا میٹھا میٹھا انداز ہے، اور میر تقی میر جیسا آپ کا وہ ہے درد کی کیفیت ہے. آپ کی شعروں میں جو رنج ہے غم ہے اس میں میر کا اثر نظر آتا ہے. مطلب آپ کے شعروں میں ان دونوں شاعروں کا اثر ملتا ہے. حسرت تیرے سکون پہ ہے لطف سکون تمام. سکون کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا یا شعر سنانا. حسرت تیرے سکون پہ ہے لطف سکون تمام کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات پہ ساری باتوں کا مزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور تمہارے اس میں ان کا اثر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہم آگے پڑھ کے دیکھتے ہیں غور کرنے کی بات. مقطع، مقطع میں نسیم سے مراد نواب اصغر علی خان نسیم دہلوی ہیں. اچھا، مطلب یہ جو کہا ہے شیرین یہ نسیم، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ شاعر ہیں نواب اصغر علی خان نسیم دہلوی. اور وہ جو میں بتا رہی تھی وہ بھی ایک اور شاعر ہیں تو وہ الگ ہیں. حسرت موہانی کے استاد منشی امیر اللہ تسلیم کے استاد نسیم دہلوی تھے. مقطع ہی میں ردیف بہت خوب استعمال ہوئی ہے کیونکہ یہاں تمام ہے کہ معنی ہے ختم. یہاں انہوں نے مقطع جو ہوتا ہے غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور پہلا جو شعر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مطلع. اس طرح کے سوالات آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس میں اپنے استاد کا ذکر کیا ہے. اور یہاں جو ہے انہوں نے یہ جو تمام لفظ استعمال کیا ہے، تمام ردیف ہے جو پوری غزل میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تمام تمام آ رہا ہے تو یہ ردیف ہے. اور قافیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے چمن ہے، انجمن، چلن، سخن، یہ سارے ہو گئے آپ کے قافیہ. اب ہم نے جو ہے یہ غزل پڑھ لی ہے اور ابھی آپ صرف اس کو ریڈ کریے اور اس کے الفاظ معنی سمجھنے کی کوشش کریے. اور اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو کرائیں گے سوال جواب یا تشریح کا کام. کہیں مت جائیے گا، سب سے بیسٹ کام آپ کو ملنے والا ہے صرف اردو سفر پر. ضرور آئیے گا.